अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके सेनेट के इंतखाबात बिला मुकाबला हुए हैं, उस पर बात करते हैं कि बिला मुकाबला हुए क्यों, वजह क्या थी। एक ये, दूसरा ये कि आज एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट 2023 और 24 शाया की है। उसमें बलूचिस्तान के महकमों कौन सा महकमा जो है वो शफाफ रहा है और किस में करप्शन ज़्यादा हुई है, वो पूरी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले सेनेट पे आते हैं। सेनेट में देखें, इंतखाबात होने थे, लेकिन हमने आपको अपने वीलॉग में बहुत पहले कहा था कि जी ये सेनेट के इंतखाबात बिला मुकाबला होने जा रहे हैं, क्योंकि मरकज़ में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की लीडरशिप के दरमियान एक बात बिल्कुल वो क्लियर हो गए थे कि अगर इंतखाबात हमने करवाए बलूचिस्तान गुज़िश्ता कई सालों से कई इंतखाबात ख़ासे जो है उसमें लेदे हुई है, पैसों का मामला चला है। तो इससे बचने के लिए या कम से कम अखराजात में कोई एक ऐसा प्लान तरतीब दिया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ये काफ़ी टाइम से, तकरीबन 15-20 दिनों से ये मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की लीडरशिप के दरमियान इस हवाले से बातचीत जारी थी और हमने आपको भी वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट भी किया है। आज वही हुआ, इंतखाबात बिला मुकाबला हुए। उसमें अगर देखा जाए कि अगर जिस तरह बिला मुकाबला इंतखाबात हुए हैं तो इससे बलूचिस्तान में आप बिल्कुल ये क्लियर हो जाएं कि यहाँ पे ना कोई हुकूमत अपोजिशन की तमीज़ ख़त्म हो गई है। अभी अयाज़ और महमूद वो दोनों एक ही सफ़ पे खड़े हैं। तो अपोजिशन का आप ना सोचें, ख्वाह वो कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें मौलाना इदात रहमान साहब हो या नेशनल पार्टी हो, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। हुकूमत मन चाहा जो भी करना चाहे वो कर सकती है और सबका जो भी MPs हैं उनका जो बेसिक ख्वाहिश है, जो मकसद है वो ये है कि उनके फ़ंड उनको रिलीज़ हो उनके इलाके के। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बलूचिस्तान में तरक्की आनी है नहीं आनी है, रोड बनने हैं नहीं बनने हैं, वो जाने, हुकूमत जाने, मामला जाने। मतलब फिर ज़रा कि जब अपोजिशन नहीं होगी, सब एक ही सफ़ पे खड़े होंगे तो फिर यही होना है। पहले, इससे पहले भी हम देखते आए हैं। मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में नवाब असलम रहसानी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन नहीं होगा, एक बंदा भी अपोजिशन को तैयार नहीं होगी। गो कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के दौर में कहा जाता है कि वहाँ पे फ्रेंडली अपोजिशन थी, लेकिन उसमें भी हमने कई बार देखा कि कुछ चीज़ों पे BNP या जमीयत उलमा इस्लाम बोलता रहा है। ठीक है, दरूनी खाना बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन थी, इसमें कोई शक नहीं है, हमने अपनी आंखों से बहुत से मामला देखे हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ों पे बहरहाल बात होती रही है, हुकूमत पे तनकीद होती रही है, लेकिन मौजूदा सेटअप में हमें ऐसा कोई सिनारियो नज़र नहीं आ रहा है। अब अपोजिशन की जो तवक्को है वो की जा रही थी नेशनल पार्टी से, क्योंकि कौमपर जमातों में नेशनल पार्टी ही असम्बली में इस वक्त मौजूद है। और दूसरा मौलाना हमारा ग्वादर वाला, हम सोच रहे थे कि शायद वो किसी हद तक अपोजिशन करें, लेकिन नहीं हो रहा, दोनों की जानिब से नहीं हो रहा। मौलाना साहब ने तो बिल्कुल वो मसल्ला बिछा दिया है, बस सर बसुजूद हो गए हुकूमत के सामने। उस पर तो अभी बात ही नहीं हो सकती, ज़ाहिर है कि क्रेडिबिलिटी ही ख़त्म हो जाए तो उस पर फिर बात क्या हो सकती है। नेशनल पार्टी से तवक्को यही हो रही थी कि शायद वो अपोजिशन करे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि खैरजाम बलोच साहब जो है वो अभी मैं क्या बताऊं आपको, पहली बार जीत के आए हैं, बड़ा कुद्दूस बिजंजो को हरा के आए हैं, तो उसकी ख्वाहिश है कि मुझे तो मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, वजारत मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे जो है उनका कोई मौका नहीं मिलेगा उसको दोबारा जीत के आने की। तो इस तरह जब सीनियर किसी पार्टी के जो सीनियर लोग होते हैं जब वो पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त नेशनल पार्टी रहमत सालेह बलोच और खैरजाम बलोच जो है उनके सामने उनकी राय जो है बाकियों की राय जो है वो थोड़ी सी फीकी पड़ रही है और इनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये मेरा ज़ाती एक राय है, मेरा ख्याल ऐसा है कि ऐसा ही हो रहा होगा। अच्छी बात यह है कि मेरे ख्याल में कि जान मोहम्मद बुलेदी साहब जो है वो नेशनल पार्टी ने उनको टिकट दी, वो भी बिला मुकाबला हुए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जान बुलेदी साहब जो है वो सेनेट में कम से कम बलूचिस्तान के
چند ایک ایشوز پہ شاید وہ بات کریں. ادروائز بلوچستان میں جتنے لوگ کامیاب ہو کے گئے ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھیں جو ابھی سینیٹر بنے ہیں. اس میں خواہ شاہزاد درانی صاحب ہوں، اس میں احمد خان ہیں شاید کوئی بزنس مین ہیں وہ ہوں، مولوی واسع ہوں، باقی تو سارے نئے ہیں، خواتین ہوں یا وہ باقی نئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے ان کو دیکھا ہے سینٹ میں، ان کی کارکردگی آج تک شاید شاہزاد درانی کو بلوچستان کو کوئی فرد نہ جانتا ہو. یا اسی طرح احمد خان صاحب ہیں، ان کو کون جانتا ہے بھئی کوئی سینیٹر رہے بھی ہے یا نہیں رہے ہیں کبھی پارلیمنٹ میں، اس کو کبھی بولتے ہوئے کسی نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا. تو وہ بہرحال سردار عمر گورگے صاحب 2008 سے 13 تک ایم این اے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، ان کو بھی اسمبلی میں کبھی آپ نے بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. تو باقی سمن بکمن والے سارے ہیں. ایک میرے خیال میں جان بلیدی صاحب بچے ہیں، شاید وہ کچھ بولیں اسمبلی میں، باقیوں سے کوئی توقع نہ رکھیں. اب ایک دو جو ہے وہ آپ کا باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں، اس میں احمد ولی خان صاحب ہیں. ان کو اخلاقاً پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ نہیں آنا چاہیے. 2 اراکین اسمبلی میں آپ سینٹ بنتے ہیں اور سینٹ کے لیے آپ کو کم سے کم 7.5 ووٹ درکار ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ 5.5 ووٹ جو ملے ہیں ان کو پیپل پارٹی کی مرونی منت ہے، احسان ہے. اور یہ پیپل پارٹی نے پتہ ہے کس لیے کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو 2024 میں جو کرپشن ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جو لوگوں کا ایک مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا گیا ہے، اس کا سہرا پیپل پارٹی کو جاتا ہے بلوچستان میں. پیپل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ شرمندگی جو ہے وہ چھپانا چاہ رہی ہے تاکہ اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں. اس لیے وہ جن لوگوں نے تنقید کی ہے، جیسے احمد ولی خان صاحب نے جو ایک جلسہ کیا اس میں انہوں نے پیپل پارٹی کو رگڑ دیا، اسٹیبلشمنٹ کو رگڑ دیا، نعرے ہوئے مخالفت میں، پتہ نہیں ہے امریکہ نے پتہ نہیں کیا پالا، یہ وغیرہ اس طرح کے نعرے لگوائے. اس کے فوری بعد جو ہے اس کو کہا یار بس ٹھیک ہے، منہ بند کرنے کے لیے چلو سینیٹر بنا دیتے ہیں یار. تو وہ بن گیا. تو یہ پیپل پارٹی زرداری صاحب میں کوئی یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا منہ کہاں بند ہوتا ہے، کس کا منہ کہاں بند کرنا ہے. انہوں نے بند کر دیا. ابھی مرکز میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کے حوالے سے کوئی اپوزیشن ہوگی. یہ کریڈٹ آپ زرداری صاحب کو دیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے اتنا بڑا کردار ادا کیا، کچھ نہیں ہے جی. وزیر اعلیٰ صاحب کو خود نہیں پتہ ہے کہ یار کیا معاملات چل رہے ہیں. وہ اوپر سے سارے معاملات ہو گئے، ان کو کہا گیا کہ یار فارمولہ تیار ہے، بس امپلیمنٹ بھی ہونا ہے، بس آپ نے اوکے کرنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے یہ بلوچستان میں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ پہلی بار شاید بلوچستان میں ترجمان جو ہے وہ ایک فیلڈ کے ایک صحافی کو رکھا گیا ہے. میرے خیال میں 1-2 دن میں اس کا نوٹیفیکیشن بھی آنا ہے. وہ ہمارے کولیگ ہیں شاہد رند صاحب، وہ آئے ہیں. اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس دفعہ بلوچستان حکومت جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، جس طرح گوادر میں ہوا، اس کے بعد تربت میں حالات چلے، اس سے پہلے بولان میں جو ہوا، جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہوگا. اور تمام یہ بوجھ جو ہے وہ ترجمان کے کندھوں پر ہوگا. ترجمان وہ فیس ہے کسی بھی حکومت کا کہ اچھا یا برا وہ بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں مسنگ پرسن کا ایشو بھی ہے. ابھی جو حالات حملے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کا جو رسپانس آگا وہ ترجمان کے ذریعے آئے گا نا. تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے شاہد رند کے کندھوں پہ آیا ہے. ابھی دیکھنا ہے یہ ہے کہ شاہد رند صاحب اس بوجھ کو کس طرح ہینڈل کریں گے. ایک بڑی ذمہ داری ظاہر ہے اس کے پاس آئی ہے. ابھی یہ ظاہر ہے کہ ہے جرنلسٹ ہے، ظاہر بول بھی سکتے ہیں، اپنا موقع بھی دے سکتے ہیں، حکومت کا موقع بہتر طور پر وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. لیکن حالات بہت مشکل ہے. میرا ذاتی رائے ہے کہ حالات بلوچستان کے باقی صوبوں سے بہت مختلف ہیں اور بہت ہی مشکل حالات ہیں. اور جو آثار ابھی نظر آ رہے ہیں اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ کہیں پہ بات کرتے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتا ہے. اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. جو میرے ویور ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے اور کیا ہے. بہرحال اچھا جی، ابھی آتے ہیں یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو ہے یہ رپورٹ پہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2023 اور 2024 کا ایک رپورٹ جاری کر دیا ہے. اور اس رپورٹ میں بلوچستان کے محکموں کے نام لے کے ان کے کرپشن کے حوالے سے جو ہے رپورٹ شائع ہوئی ہے.
مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں نے اگر آپ دیکھیں گزشتہ حکومت میں خواہ وہ قدس بزنجر صاحب کی حکومت تھی یا اس سے پہلے جام صاحب کی حکومت تھی, پی ڈی ایم اے کو میں نے ذاتی طور پر ہمیشہ تنقید کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے بہت سے چیزیں پی ڈی ایم اے کی بالکل دیکھی ہیں, آنکھوں کے سامنے ہے نا. بجٹ ان کا آتا ہے, پھر کس طرح خرچ ہوتا ہے اور ان کی کارکردگی کیا ہے, یہ تمام ہمارے سامنے رہی ہے. میں ایک بار میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی, یہ سریاب روڈ کوئٹہ کا پی ڈی ایم اے کے دفتر سے تقریباً 15 کلومیٹر ہوگا, 12 کلومیٹر ہوگا. یہاں پہ ایک کنویں میں ایک بچہ گر گیا تھا. پی ڈی ایم اے والے آئے, پورا دن گزرا, بچہ نہیں نکال پائے. ریسکیو کرنا تھا ان کو, کنویں سے بچے کو نکالنا تھا. بعد میں بلوچ نام کا ایک نوجوان, کوئی 20-25 سال کا نوجوان تھا, کردگاب سے میرے خیال میں مستونگ سے, وہاں سے سریاب اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے آیا تھا. اس کو پتہ چلا جی ادھر کوئی بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے, دو بچے تھے شاید, وہ کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور ان کے ریسکیو نہیں ہو رہا. بالاج نے جا کے ان 2 بچوں کو ریسکیو کیا, صحیح سلامت زندہ ان کو نکال لیا. لیکن چونکہ وہ خود پھر مطلب اپنی جان پہ کھیل کے وہ پھر فوت ہو گئے اسی میں. وہ کنویں کے اندر وہ گیس وغیرہ بھری ہوئی تھی تو وہ خود فوت ہو گئے. اس پی ڈی ایم اے کی تو کارکردگی یہ ہے سر. اور دوسرا یہ کہ جو برف ہمارے جو سرد علاقے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے, یہ جام صاحب کو کریڈٹ ملنا چاہیے. انہوں نے کچھ مشینری لے کے دے دی پی ڈی ایم اے کو. ابھی ان کا سارا جو فوکس ہے بس سال میں وہ 1 مہینہ 1.5 مہینے جو باری کا سیزن ہوتا ہے نا, بس وہ مشینری لے کے چمن سے لے کے کوئٹہ تک یا پشین علاقے, مطلب سرد علاقے, خانوری کے علاقے, یہاں پہ گاڑی لے کے کھڑے رہتے ہیں. تھوڑی سی برف باری ہوتی ہے, وہاں سے جو ہے وہ جو ان کی مشینری ہے وہ لے آتے ہیں, وہ روڈ تھوڑا صاف کر دیتے ہیں. پھر پورا دن جو ہے ان کی فوٹو سیشن چلتی ہے, تعریفیں بنتی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا فلانا کیا, اتنا کام کیا ہے. یہ اس حد تک ان کی کارکردگی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو نصیر آباد میں ابھی 1 سال ہو گیا ہے آپ کے سیلاب کو, کتنی جو ہے آؤٹ فٹ ہے آپ کا, ان فٹ آپ کہیں اس کا پی ڈی ایم اے کا, کتنے لوگوں کو انہوں نے بیسک ریسکیو کیا, اور کتنے لوگوں کو انہوں نے طبی امداد پہنچایا, کتنے لوگوں کو انہوں نے 2 ٹائم کا کھانا مہیا کیا, کتنے لوگوں کو انہوں نے دوبارہ گھر بنوا کے دیے, کتنے لوگوں کو انہوں نے جہاں پانی کڑا ہے ان کو وہاں سے ود فیملی اٹھا کر کسی خوش زمین پہ یا کسی اونچے مقام پہ لے کے گئے. ایک ٹکے کا کام بھی انہوں نے نہیں کیا. تو یہ کرپشن کا گڑھ ہے. اور کل بھی میں نے آپ سے پرسوں کہا تھا کہ موجودہ ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, یہ پہلے پی ڈی ایم اے کے وزیر رہ چکے ہیں, اور انہوں نے پہلے آتے ہی ان نے اپنی پہلا پرائرٹی جو ہے رکھا ہے وہ پی ڈی ایم اے کو رکھا ہے. اور پی ڈی ایم اے کی کرپشن کی حالت یہ ہے, اور اس کے بعد کی بھی ظاہر ہے کہ صورتحال وہی رہی ہے جو بعد میں, مطلب ان کے بعد بھی جو جس نے حکومت کی ہے پی ڈی ایم اے پہ جو وزیر رہا ہے, اس کی بھی جو ہے کارکردگی اتنی بہتر نہیں تھی, بلکہ شاید اس سے بدتر ہو سکتی ہے. تو جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بلوچستان کے مختلف محکموں میں جو ہے پی ڈی ایم اے جو ہے وہ کرپشن میں سر فہرست ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی محکمے ہیں کرپشن تو سب میں ہوتی ہے, پی ڈی ایم اے ان پہ ٹاپ پر ہے. اور پی ڈی ایم اے والے سارے ڈپوٹیشن پہ ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار میں نے بات کی ہے, یہ ڈپوٹیشن پہ ہیں. موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب نے حالیہ دنوں میں, کل کی دن کی بات ہے میرے خیال میں, ان کو اور مشینری لے کے دے دی. نہ کوئی رپورٹ طلب کی, نہ ان کو بلایا گیا کہ یار تم کس ڈپارٹمنٹ سے آ کے یہاں کپائے گئے ہو, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بالکل پوچھا ہی نہیں ان کو. لا کے ان کو جو ہے وہ مشینری پرووائڈ کر دی. میں نہیں کہتا ہوں کہ جی پی ڈی ایم اے کو مشینری نہیں ملنی چاہیے, ان کو وسائل نہیں ملنے چاہیے, بالکل 100% باقی محکموں سے زیادہ اس کو وسائل ملنے چاہیے, ان کے پاس مشینری ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو لا کے ادھر رکھنا چاہیے جس کا کم سے کم تھوڑی بہت ایمانداری تو ہو, تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے. ایسے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جن کا پی ڈی ایم اے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پی ڈی ایم اے بنیادی طور پر دیکھیں ایک ٹیکنیکل ادارہ ہونا چاہیے,
اگر ایک جیسے میں نے کوئیں کا مثال دی جہاں پہ وہ بچے جو ہے وہ گرے ہوئے تھے، اگر ایک ٹیکنیکل بندہ بھی پی ڈی ایم اے کے پاس ہوتا تو وہ بچے پورا دن کوئیں کے اندر نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ جو سوشل میڈیا میں نہیں لوگوں کو مینشن کر کے گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ پی ڈی ایم اے کو گالیاں دیتا رہا، دوسرے محکموں کو پی ڈی ایم اے جا کے اس کو ادھر وہاں پہ کوئی کلرک بھرتی کر دیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب یاری دوستی میں کسی کی بیوی جا کے بھرتی ہوئی، کسی کی بہو جا کے بھرتی ہو گئی، اور گھروں میں بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ پی ڈی ایم اے وظیفہ بھی دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس آلریڈی نوکریاں بھی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ان کا اپنا گھر سب کچھ ہے، ان کو وظیفہ بھی مہینے کا 30-35 ہزار وظیفہ بھی دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ بھی ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، سرفراز بگٹی صاحب کو ان سب چیزوں کا پتہ بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری نیت پہ شک نہ کریں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری نیت ٹھیک رہتی ہے۔ میں مان لیتا ہوں ذرا کہ آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر ہم نہیں گئے ہیں، آپ کو نیت تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن آپ کا جو کردار ہوگا اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جی آپ کی نیت کیا ہے۔ پی ڈی ایم اے پر جس طرح آپ مہربان ہو رہے ہیں، اس سے آپ کی نیت پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال 2023 اور 24 میں پی ڈی ایم اے کرپشن میں نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ ذرا سنیں۔ اس کے بعد جو ہے نمبر آتی ہے کرپشن میں ٹاپ میں سے دوسرے نمبر، پہلا نمبر ہے پی ڈی ایم میں، دوسرا نمبر سی این ڈبلیو۔ جی آپ کو پتہ ہے سی این ڈبلیو میں کیسے کرپشن کی جاتی ہے؟ ڈیٹیل میں بتا دوں، 3-4 ویلا گزر جاتے ہیں۔ سی این ڈبلیو سمپل یہ ہے کہ جائیں اپنا کوئی اسکیم ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، اس کو آپ شامل کروا دیں، پیسے دے دیں، 100% گارنٹی شیورٹی ہے کہ جی وہ جو پروجیکٹ آپ نے ڈلوا دی ہے وہ آپ کو ملے گا ایز اے ایم پی اے، ٹھیک ہے۔ جب ملے گا اس کے بعد ایم پی اے کی مرضی ہے وہ اس پہ کام کرے یا نہ کرے، سی این ڈبلیو نے اوکے کر دیا، اوکے ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 750 ارب روپے پروجیکٹ یا آپ کہیں کہ ترقیاتی مد میں پیسے بلوچستان کے خزانے سے نکالے گئے ہیں، اور پتہ نہیں یہ خرچ کہاں ہوئے ہیں۔ یہ سی این ڈبلیو کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر سی این ڈبلیو ہو گیا جی۔ ابھی آتے ہیں جی تیسرے نمبر پہ ہے جی بورڈ آف ریونیو۔ جتنے جو 2 نمبریاں ہوتی ہیں نا یہ آپ کے پراپرٹیز میں، زمینوں میں، یہ ریونیو کرتا ہے۔ ریونیو کے ڈپارٹمنٹ کو میرے پاس کوئٹہ میں 1 انچ زمین بھی نہیں ہے، میں چلا جاؤں اس کا تھوڑا مٹائی شٹائی اچھا موٹا منہ میٹھا کروا دوں نا، آدھا کوئٹہ مجھے لکھوا کے دے دیں گے۔ اس وقت کوئٹہ کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خواہ وہ سرکاری زمین ہے، پرائیویٹ لینڈ ہے، کہ اس کے 8-10 دعوے دار نہ ہوں۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو۔ یہ سب میں کوئٹہ کی بات کروں، اور بلوچستان کی یہی ہو رہی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھوتانی برادران پر اتنا بڑا یہ امتحان کیوں آیا ہے پتہ ہے؟ ان کے سیٹ کا ابھی تک یہ ہو نہیں رہا فیصلہ، وہ بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مرہون منت ہے۔ وہاں پہ جو 2500 کیا ہوتے ہیں اس کو مرحلہ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ جو الائٹ کیا گیا ہے، اور جس بندے نے کروایا اور جس بندے کے لیے کروایا گیا ہے، اس پہ صرف یہ کیا تھا اسلم بھوتانی صاحب نے جا کے پریس کانفرنس کی، اس کی مخالفت کی، اس کو نتیجہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ اچھا جی، پھر آتے ہیں جی فائنانس ڈپارٹمنٹ۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ وہ سب کو پتہ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ ایک ٹائم پہ تو فائنانس ڈپارٹمنٹ تو بہت بڑی چیز ہوتی تھی، اب بھی ہے، لیکن کسی حد تک اس کو جو ہے سی این ڈبلیو نے یا دوسرے کچھ محکمے انہوں نے اس کو تھوڑا سا کیپچر کیا ہوا ہے۔ فائنانس کے بغیر تو آپ 1 روپیہ اپنی ٹی اے ڈی اے بھی نہیں بنا سکتے ہیں فائنانس کے اپروول کے بغیر۔ یہ جو ایم پی اے وزیر وغیرہ جاتے ہیں، پٹرول ہے، خرچہ ہے، ٹی اے ڈی ایز ہیں، تنخواہیں ہیں، باقی پتہ نہیں کیا کیا ان کے مراد وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو فائنانس کے بغیر ہوتے نہیں ہیں، اس کے اپروول کے بغیر۔ تو جی فائنانس جو ہے وہ بھی اس فہرست میں ہے، ٹاپ 10
میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ اچھا، پانچویں نمبر پر ہے جی لوکل گورنمنٹ۔ یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں نا جی کچرا 1.5 لاکھ ٹن پڑا ہوا ہے، یہ مرہونی منت کس کا ہے؟ اسی لوکل محکمہ مطلب یہ لوکل ڈپارٹمنٹ کا۔ پتہ یہ کیسے کرپشن کرتے ہیں؟ یہ ایک ٹائم پہ ذرا کہ میٹروپولیٹن پھر لوکل گورنمنٹ میں آتا ہے، یاد رکھیں میٹروپولیٹن وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ یہ کوئٹہ میں جتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے نا گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے گلیاں ہیں، وہاں پہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے، پلازا بنایا ہے، اور ان کو جو این او سی دیتی ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور نیچے آپ دیکھیں جو فاؤنڈیشن ہے وہ اگر 40 فٹ کا ہے، آپ اوپر جب یہ تعمیر اوپر چلی جاتی ہے تو وہ پھر 60 فٹ تک پہنچ جاتی ہے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا چبڑے بنائے ہوتے ہیں، پھر اس میں کمرے بنائے ہوتے ہیں۔ یہ اللیگل ہے، کہیں دنیا کے کسی بھی شہر میں جائیں، کسی بھی قانون میں یہ چیز اللیگل ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 1 فٹ بڑھا سکتے ہیں اوپر، یہ 6 فٹ جو ہے الاؤ کرتے ہیں، اس کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا کرتا دھرتا، یہ اس کے پیسے لیتے ہیں۔ اور یہ جو 1.5 لاکھ ٹن کی بات ہو رہی ہے نا کچرے کی، پتہ ہے آپ کو یہ لوگ ٹھیکیداروں کے ذریعے پرائیویٹ لوگ ہائر کرتے ہیں صفائی کے لیے، 5-5 ہزار 6-6 ہزار لوگ یہ لوگ رکھتے ہیں کاغذوں میں تاکہ کوئٹہ شہر کو صفا رکھیں، اور ڈیلی ویجز پہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ وہ ایک ٹینڈر ہوتی ہے، اس میں جو ہے ٹھیکیدار آتا ہے، اپنی بولی دے دیتا ہے، وہ ٹینڈر اس کو مل جاتی ہے، تو ٹھیکیدار جو ہے پر لازم ہے کہ وہ 5,000 لوگوں کا جو اس کو ٹھیکہ ملا ہے، وہ 5,000 لوگوں سے کام لے صفائی ستھرائی کا، اور پر ڈے میرے خیال میں 800-1,000 روپیہ ان کا ڈیلی ویجز اس کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے میرے خیال میں 1,600-1,700 ملتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ باقی ٹرانسپورٹ ہے، فیول ہے وغیرہ ہے، وہ اخراجات اور مزدوروں کی طرح کے ٹھیکیدار کا بھی بنتا ہے اس میں 200-250، لیکن ادھر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر 5,000 نفری ٹھیکیدار کے پاس ہیں، اس کو الاؤ کیا گیا، اس کو پیمنٹ ہوتی ہے 5,000 لوگوں کی، تو ٹھیکیدار بمشکل 500 لوگ لے کے آتا ہے، وہ بھی ہفتے میں 1 بار 2 بار، ڈیلی نہیں لاتا۔ اس میں جو کروڑوں روپیہ بنتے ہیں نا بس مہینے کا، 2 مہینوں کا یا سال کا، یہ سب کا سب جو پیسہ ہے نا، اس میں پھر سب مل کے کھاتے ہیں۔ اس میں ٹھیکیدار سے لے کر کلرک، پھر اس کا جو بھی پھر کرتا دھرتا ہے منسٹر تک، پھر وہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ اس لیے 1.5 لاکھ ٹن جو بتا رہے ہیں اپنا وزیر اعلیٰ صاحب، جو پڑا ہوا ہے کچرا، ان کی مرہونی منت ہے۔ ابھی بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ جی کسی کا احتساب کرنا ہے، کسی کو گریبان سے پکڑنا ہے، کسی کو جو ہے رائے راست پہ لانا ہے، یہ نہیں لانا ہے، مزید پیسے دینے ہیں۔ کچرا بھی ظاہر کے اٹھانا ہے تو مزید آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ کو ٹینڈر کرنا پڑے گا، مطلب جو بھی ہے فائنانسنگ کرنی پڑے گی آپ کو۔ وہ جو پہلے اتنے پیسے اس میں ڈوب گئے ہیں، لوگوں نے کرپشن کی ہے، وہ کدھر گیا؟ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو جی میرا نہیں خیال کہ یہ کل بھی میں نے پرسوں کہا تھا کہ یہ حکومت کوئی بہتر کارکردگی دکھا پائے گی یا کوئی انقلابی قدم۔ دیکھیے پرائرٹی، سب سے بڑی چیز پرائرٹی ہوتی ہے کسی بھی حکومت کی، اس کا پرائرٹی کوئی ہے نہیں، کچرا ہے اور پی ڈی ایم ہے، ختم بات۔ نصابی کتابیں، کل پرسوں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نصابی کتابیں اسی کوئٹہ شہر میں نہیں مل رہی ہیں۔ کل سے ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں کہ کولو کے وہ جو کباڑ خانے ہیں نا، کباڑی کی جو چیزیں ملتی ہیں وہاں پہ نصابی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کباڑ خانے میں لوگ بیچ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے یار، ابھی تک 1 مہینہ نہیں پورا ہوا اس حکومت کو۔ اب اس سے توقع رکھیں کہ یہ بلوچستان میں یار چھوڑیں کہ یہ کوئی انقلابی قدم اٹھائے گا اور فلانا کرے گا، یہ سارے ڈکوسلے ہیں۔ دوبارہ میں کہوں گا، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ابھی تو وزیر اعلیٰ نئے آئے ہیں، ابھی ان کو موقع دینا، میں کہتا ہوں بالکل موقع ملنا چاہیے، لیکن پرائرٹی تو پتہ چلے نا
کہ کسی بھی حکومت کی ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہ میری پرائرٹی ہے، اس پہ میں نے کام کرنا ہے، وہ تو پہلے سامنے آئے، پھر اس پہ وقت دیا جا سکتا ہے کہ بھئی 5 مہینے 6 مہینے اس کے بعد تنقید ہو۔ اس کی پرائرٹی کلیئر نہیں ہے، وہ 2 چیزوں کا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی کوئٹہ شہر کے لیے کچرا اٹھانا ہے، پی ڈی ایم کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ یہ 2 پرائرٹی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے، ویل اینڈ گڈ، کریں ان کو، باقی جہنم میں جائے پورا بلوچستان۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔